बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वहीद खान। आप देख रहे हैं वहीद खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ का मोहताज नहीं हैं। फॉर्मर प्रिंसिपल कायद मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, ए सर्जन, ए पब्लिश पोएट एंड ए फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। जैसा कि हम जानते हैं कि मुआशरा इंसानों से बनता है और इंसानों को इंसान बनाने के लिए हमें असातिज़ाओं की ज़रूरत होती है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन असातिज़ों में होता है। आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज टू नोइंग पाकिस्तानी मुआशरे को एक अच्छी डायरेक्शन में गामजन करने के लिए बहुत ही मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, क्या कैसे हाल हैं है जावेद भाई? आपका? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती वक्त में से अपना टाइम निकाल कर मुझे ज्वाइन किया। और मैं चाहूँगा कि इल्मी गुफ्तगू करने से पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसे गुजरी। जब आप स्टूडेंट लाइफ के प्रोसेस में से गुजर रहे थे, तो क्या आपने कोई रोड मैप, कोई ऐसा गोल सेट किया था कि अल्लाह ताला ने आज आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आप मुआशरे के लिए एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ और बहुत सारे बच्चे और बड़े सब आपकी बातों से इतना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह ये एक सदका जारिया भी जो है वो आपके लिए होगा। तो कुछ आपने बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा-सा रोशनी डालें, उसके बाद फिर हम मज़ीद इल्मी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। मेरा बचपन कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बचपन तो नहीं था, बस जिस तरह एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर जो बच्चों की होती है तरबियत और तालीम, उसी तरह से था। सिर्फ ये है कि मैं इस बात पर बड़ा खुशकिस्मती का इजहार करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने जो पेरेंट्स दिए ना, वो बहुत ही कमाल के पेरेंट्स थे। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किसी पेरेंटिंग के स्कूल से कोई तालीम हासिल की थी, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने उनको एक खुदादाद मलका दिया हुआ था कि कैसे अपने बच्चों से मोहब्बत करनी है, अनकंडीशनल प्यार करना है, लेकिन साथ साथ ये है कि उनको बिगड़ने भी नहीं देना। तो मैं माँ बाप का इकलौता बेटा, मेरी एक बहन है और आप जहाँ रहते हैं वहीं रहती है, वो डबलन में ही। तो तो वो मुझसे 7-8 साल छोटी है। तो हम दोनों बहन भाई थे। मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे और हम 4 लोग घर में रहते थे और मेरी बहन भी मेरी पैदाइश के कोई 7-8 साल बाद पैदा हुई थी। तो बहुत सारा अरसा मैं और मेरी वालिद हम तीनों ही घर में इकट्ठे होते थे। तो हमारे जो पेरेंट्स थे ना जी, उन्होंने प्यार बहुत किया, केयर बहुत की, लेकिन साथ-साथ जो अपने पैरों पे खड़े होने की एक तरबियत औलाद को देनी होती है ना, उसमें उन्होंने कमाल किया। मुझे याद है कि मेरी वालिदा जो हैं, वो मुझे जब खाने का वक़्त होता था कहते अच्छा मैं रोटी पकाती हूँ, तुम ज़रा ये बर्तन साफ कर लो। जब मैंने स्कूल जाना होता था, हालाँकि वो अच्छी सेहतमंद थीं, लेकिन वो अक्सर मुझे कहती थी कि कपड़े अपने इस्त्री कर लो शाबाश जाने के लिए। जूतों के बारे में हमेशा ये होता था कि जूतों को कोई और हाथ नहीं लगा सकता, अगर घर में मुलाज़िम भी है तो वो भी नहीं लगा सकता। जूते आपने अपने खुद पॉलिश करने हैं। तो इस तरीके से जो अपने अच्छा अब मैं जब 9वीं 10वीं में पढ़ता था, मुझे सालन पकाना आता था, मुझे चावल पकाने आते थे, मुझे फर्श पे पोंछा देना आता था। मुझे अपने कपड़े खुद यानी बाथरूम में जाते हुए इंस्ट्रक्शन ये थी कि भई अपनी बनियान वगैरह जो है ना, ये छोटे-मोटे कपड़े ये खुद ही जुराबें वगैरह खुद ही धो के बाहर सूखने के लिए डाल दिया करो। अच्छा। तो हाँ, तो ये मेरे बचपन की जो अहम बात ये इसी तरह जो मेरे वालिद साहब थे, उनका ये था कि मुझे ताश खेलना अपने वालिद साहब ने सिखाया, मुझे साइकिल चलाना उन्होंने सिखाया, हम इकट्ठे मछलियाँ पकड़ने जाते। इस्लामाबाद में अब आजकल तो वो नालों में इतना पानी नहीं होता, एक ज़माने में ऊपर से बरसाती नाले आते थे मरगला के पहाड़ों से और वहाँ नाले भरे हुए होते थे। तो करीब ही एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ हम जाया करते थे और मैं और मेरे वालिद साहब हर संडे वहाँ बैठ के मछलियाँ पकड़ते थे। अच्छा, अब तो पता नहीं ये कहीं पाकिस्तान में तो शायद ये कहीं भी एक तफरीह के तौर पर मछली पकड़ना ना हो, लेकिन हमें याद है कि अब मैं और मेरे वालिद साहब छोटा-सा एक रेडियो साथ ले जाते थे और कुछ मेरी अम्मी खाने को कुछ दे और हम सुबह से लेकर शाम तक बैठ के वो मछलियाँ पकड़ते थे। कभी 4 मछलियाँ पकड़ते थे, कभी 6 मछलियाँ पकड़ते थे, कभी कुछ भी नहीं पकड़ते थे। लेकिन वो जो एक इंटीमेसी थी, जो एक रिलेशनशिप था, वो साइकिल चला के हम जाया करते थे। एक मेरा छोटा साइकिल, अब्बा जी का बड़ा साइकिल। तो वो और वालिद साहब के साथ ही फ़िल्म देखने पहली दफ़ा फ़िल्म मैं अपने वालिद साहब के पास देखने गया और वो जो किताबें पढ़ने का शौक था और वो जो शायरी को डिस्कस करने का शौक था, को पढ़ने का शौक था। मेरे बचपन की जो सबसे ख़ास बात है, वो ये है कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही कमाल के। फिर जब मेरी बहन पैदा हुई, तो अब बेसिकली मैं भी उसका एक तरह का पेरेंट बन गया, यानी उसके 3 पेरेंट थे। तो मैं अपनी बहन को जो उँगली पकड़ के चलना मैंने सिखाया, खड़ा होना मैंने सिखाया और लिखना पढ़
تو اس طریقے سے یہ جو گھر کے اندر ایک یہ محبت والا ماحول تھا، میرا خیال ہے یہ وہ مین اسٹیمولس تھا جس کی وجہ سے یہ تو نہیں طے کیا گیا تھا کہ بھئی یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ بنے گا، یہ کرے گا، یہ شاعری کرے گا، اس طرح کی تو شاید کوئی بات نہیں طے کی گئی تھی، لیکن اتنا یہ تھا کہ جو بھی کرے گا ایمانداری سے کرے گا، سچائی کے ساتھ کرے گا، تو وہ ایک سیدھے راستے. جب میں نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا تو میرے والد صاحب نے پوچھا تیرا ہو جائے گا داخلہ؟ میں نے کہا جی امید ہے ہو جائے گا. تو اس وقت میرٹ جو تھا وہ بہت کم ہوتا تھا، 630-35 میرٹ تھا، تو میرے نمبر 697 آئے. تو میرے والد صاحب نے کوئی میرے پیچھے نہیں یعنی بھاگے کہ کدھر سے داخلہ ہوا. بس میں خود، ہم اسلام آباد میں رہتے تھے، لاہور میں ایک دوست میرا ہے توقیر، وہ بھی ڈاکٹر ہے، ہم دونوں گئے جا کے داخلہ وہ فارم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں دے آئے. اس کے بعد پتہ لگا نیشنل میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا. تو یہ ہے. تو بچپن میں اس طرح کا تھا، میں پڑھائی میں بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن میں نے اسلام آباد میں پتہ نہیں کچھ ایسا ماحول مجھے ملا، ہمارے اسکول کا ماحول، فیڈرل گورنمنٹ اسکول نمبر 1 کا، اس کے بالکل قریب ہی وہ تھی جسے نیشنل سینٹر کہتے تھے. وہ ایک زمانے میں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کے زمانے میں پیپلز پارٹی میں انہوں نے نیشنل سینٹرز بنائے تھے، جو چھوٹا سا کمیونٹی سینٹر ہوتا تھا جس میں لائبریری ہوتی تھی اور ایک چھوٹا سا کوئی کمیونٹی ہال ہوتا تھا جس میں ڈفرنٹ فنکشن ہوا کرتے تھے. تو وہ سارے مجھے اس زمانے میں وہاں اعزاز احمد آذر صاحب جو مشہور شاعر تھے وہ اس کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے. تو مجھے دیکھ کے کہتے تھے اور چھوٹا آ گیا، چھوٹا آ گیا. تو وہاں میں سب سے چھوٹا وہ ہوتا تھا. کچھ عرصے کے بعد جو کشور ناہید صاحبہ بھی وہاں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر رہی تھی. تو یہ سارے لوگ مجھے نا بائی فیس جانتے تھے، اس لیے کہ میں آ کے نا لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا. یہ میں 7ویں 8ویں جماعت کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک طرف یہ کہ گھر میں بڑی محبت کا ماحول ملا، دوسرا بات یہ کہ وہ جو لٹریری سرکل تھا اس میں بہت جلدی انٹر ہو گیا، بہت جلدی انٹر ہو گیا. اور جس کی وجہ سے مطلب میں نے وہاں فراز صاحب کو دیکھا، احسان دانش صاحب کو دیکھا، پروین شاکر بھی چھوٹی سی ہوتی، یعنی ان سب کے اندر سب سے جونیئر تھی. تو لیکن میں چھوٹا سا بچہ جس کو سمجھ کوئی آتا بھی ہو یا نہ آتا ہو تو میں ان فنکشنز میں موجود ہوتا تھا. میرا خیال ہے اور اس سارے نے بنیادی طور پر کچھ تھوڑی سی میری ایسی بیس بنا دی کہ جب میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں اس کو پھر اس کے اوپر کیپٹلائز کر کے آگے کچھ بلڈ کر سکا. بہت خوب جاوید بھائی، آپ کی اسی باتوں کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پیرنٹنگ ویلیوز کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو براٹ اپ کیا، تو میں اسی بات کو آگے لے کے بڑھتا ہوں کہ پاکستان میں بچوں کی تربیت اور یورپ میں بچوں کی تربیت ایک چیلنج ہے. بچوں کی تربیت کہیں بھی ہو ایک چیلنج ہوتی ہے، اس سے مشکل کام کوئی نہیں ہوتا. لیکن یورپ میں کیونکہ تھوڑا سا معاشرہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ چیلنجز تھوڑے سے ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. میں تھوڑے سے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس چیلنجز کو ہم کس طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں. جیسے کہ معاشرہ آپ کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے. یہاں پہ آپ 18 کے بعد اپنے بچوں کے اوپر ڈیسیجن کو امپوز نہیں کر سکتے. آپ کا بچہ باہر جاتا ہے تو آپ کو ایک ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں سے یہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز یا فریڈم آف لائف جو کہ یہاں یورپ کے معاشرے میں ہوتی ہے وہ ایسی چیز لے کر گھر میں نہ آ جائے. تو میں نے آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہتے سنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایڈوائس مت کریں اور آپ اپنے بچوں کو کنڈیشنز مت لگایا کریں. ایسے سینیریو میں جب یہاں پہ آپ کے بچے باہر گوروں کے ساتھ پڑھتے ہیں یا آدھے گورے ہوتے ہیں اور آدھے پاکستانی بنتے ہیں، تو جہاں پہ پارٹی نائٹ آؤٹ کا کلچر بھی ہے اور بہت سی اور بھی آزادانہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں جو کہ ہماری اسلامک ویلیوز بھی اجازت نہیں دیتی اور ہمارا معاشرہ بھی اس چیز کا اجازت نہیں دیتا. تو ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ہم ایڈوائسز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر جو ہے کنڈیشن لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس معاشرے میں آپ کہتے ہیں کہ ایڈوائسز اور کنڈیشن نہ لگایا کریں. ہم اس جو چیلنجز ہیں ہمارے لیے اس کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کریں یورپ میں رہنے والے لوگ بچے جو ہیں؟ اچھا وحید بھائی، ایسے ہے کہ میں یورپ میں کبھی رہا تو نہیں، مگر میں یہاں فریکوینٹلی آتا رہتا ہوں اور میرے فیملی ممبرز یو کے میں رہتے ہیں بہت زیادہ. امریکہ بھی میں گیا ہوں 2-3 دفعہ اور آئرلینڈ میں میری بہن رہتی، جیسے بتایا. اب میری بیٹی کی شادی بھی آئرلینڈ میں ہوئی ہے، وہ بھی وہیں، وہ میری بہن کے یہاں آئی. تو میں تھوڑا سا اس معاشرے سے واقف ہوں، وہ مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے اس کا. دیکھیے دنیا میں چاہے پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ولایت ہو، کوئی بھی ملک ہو، پیرنٹنگ کے پرنسپل ایک ہی ہے اور پیرنٹنگ کے پرنسپل 2 ہیں بس. ویسے تو بہت ہوں گے، 2 جو بنائے. نمبر 1 رول ماڈلنگ، نمبر 2 ریلیشنز. ہمارے بہت سے جاننے والے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جب انگلینڈ آئے اور جوانی میں آئے، انہوں نے اپنی جوانی ٹھیک طریقے سے نہیں گزاری. اسی دوران میں ان کے بچے پیدا ہوئے اور وہ پیسہ کمانے کے لیے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑے فخر سے کہتے رہتے کہ میں 100 پاؤنڈ لے کے ادھر آیا تھا اور اب دیکھو میری یہاں اتنے میرے یوٹیلٹی سٹورز ہیں اور میری اتنے سٹورز ہیں اور کیش اینڈ کیریز ہیں. لیکن ان کے بچے ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ جس ٹائم کے دوران بچوں کے لیے ریلیشن شپ چاہیے تھی اور جس زمانے میں ان کو رول ماڈلنگ چاہیے تھی، اس وقت وہ خود اچھے رول ماڈل نہیں تھے.
اب سب نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, سارے مسجد میں 5 لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, لیکن بچے ہاتھ سے نکل گئے. وہ اس لیے کہ جس وقت وہ پرنٹ ہو رہا تھا نا بچوں کے اوپر, جس وقت ان کی پروگرامنگ ہو رہی تھی, وہ ٹائم ان کا آئیڈیل نہیں تھا. اس کے مقابلے میں ایسے اپنے بہت عزیزوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ وہاں گئے, جا کے انہوں نے اپنی ویلیوز کو برقرار رکھا. ان کے گھر کے اندر وہ مزاج جو تھا وہ بالکل وہی تھا جیسے کہ جیسا کلچر, جیسی تہذیب وہ کرنا چاہتے تھے. ان کے بچے پی ایچ ڈی کر گئے, وہاں پہ ہائی پوزیشنز پر پہنچ گئے, لیکن انہوں نے اپنی ویلیوز کو نہیں چھوڑا. تو اس لیے یہی ایگزیکٹلی یہی پرنسپل ایپلیکیبل ہیں یورپ میں, اور یہی پرنسپل ایپلیکیبل ہیں پاکستان اور دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر. اچھا تو جوید بھائی لہٰذا دیکھیں, سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. کوئی بات نہیں. جی, میں اسی پیرنٹنگ کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہم جس کلچر میں ہم براٹ اپ ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمارے والدین آتے تھے تو ہم کھڑے ان کی تہذیب میں کھڑے ہوتے تھے, ادب میں کھڑے ہوتے, یا ایک ڈر ایک خوف ہوتا تھا. یورپ میں ایسی لائف نہیں ہے. یہاں پہ 18 کے بعد تو آپ اپنے بچوں کو پوچھ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے آ رہے ہو یا کہیں نہیں آ رہے ہو, یا اگر ویری کرتا ہے فیملی ٹو فیملی, کچھ فیملی اپنا ماحول گھر کا بہت اچھا بھی رکھتی ہیں. تو ہم کس طریقے سے, جب انہوں نے ان کا قصور بھی نہیں ہوتا بچوں کا, انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ بڑوں کی کیسی رسپیکٹ کی جیسا کہ ہم اپنے دادا نانا دادی کے لیے رسپیکٹ رکھتے تھے, کیونکہ وہ یہاں پر ان کے ساتھ رہتے نہیں ہیں. موسٹ آف دا فیملی کئیوں کی رہتی ہیں, لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. انگلینڈ اور آئرلینڈ کے سینیریو میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. انگلینڈ میں کمیونٹی زیادہ ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا لوگ ماحول سے سیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ اگر رمضان میں ہم روزہ کھولتے ہیں تو پاکستان میں ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے, وہاں سے اذان ہوتی ہے, باہر سے آواز آتی ہے, تو بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اذان سے روزہ کھلتا ہے. یہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے, یہاں پہ اذان نارمل نہیں ہوتی. تو ہمیں یہاں پہ ان کو ایک جو ہے فیک سینیریو بنا کے دکھانا پڑتا ہے, ٹیلی ویژن پہ اذان لگا کر ہم روزہ کھلوانا دکھاتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جب بچوں نے دیکھی نہیں ہوتی تو وہ کس طریقے سے پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 18 کے بعد ہماری اسی طرح سے عزت کرے جیسے ہم اپنے والدین کی کرتے رہے. دیکھیں, کچھ رسپیکٹ ایسی ہے کہ جو بنیادی طور پہ رسپیکٹ نہیں ہوتی, وہ خوف ہوتا ہے. میں ایک جگہ ایک ناول پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک فقرہ لکھا ہوا تھا, یہ دل بھٹکے کا ایک ناول ہے احمد بشیر کا. تو اس میں کہا تھا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم اپنے والدین کا بہت احترام کرتے تھے, اور احترام بھی نفرت کے اظہار کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے تو یہ ایک لٹریری سینس کے اندر یہ بات کی نا, لہٰذا وہ جو احترام اور اس طرح کا جو ایک سوڈو رسپیکٹ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے تو ہو مگر اندر سے بالکل نہ ہو, اس کی تو کسی والدین کو توقع رکھنی نہیں چاہیے. میں ایز اے پیرنٹ اس بات کو پسند کروں گا کہ میرے بچے میرے ساتھ فرینک ہوں, میرے ساتھ دوستوں کی طرح ہوں, اور مجھ سے اپنے دل کی بات کریں, میرے ساتھ آرگو کر سکیں, میرے ساتھ لاجک رکھیں, میرے ساتھ لاجک کے ساتھ بات کریں. یہ میں پریفر کروں گا بنسبت یہ کہ جب میں زور سے بولوں تو وہ چپ کر جائیں اور اپنے دل کی بات اپنے اندر ہی رکھیں. یورپ میں رہتے ہوئے والدین کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جس طرح کا احترام کے وہ عادی تھے پاکستان کے اندر, اس طرح کا احترام نہ ضروری ہے اور نہ وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہے. لہٰذا اس طرح کا کاسمیٹک احترام تو میں ابھی پاکستان میں بھی یہ سمجھتا ہوں, دنیا کے کسی حصے میں بھی اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے جیسی مت کرو, کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. جو پورا کا پورا سوشل سینیریو تھا وہ پوری دنیا میں اب چینج ہو گیا ہے, اور خاص طور پر یہ میڈیا نے لا کے بچوں کو اپنے رائٹس ان کو سمجھ میں آنے شروع ہو گئے. اس لیے وہ والدین جو پہلے احترام کے نام پر اپنے بچوں کا استحصال کر سکتے تھے, سوری ذرا میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, اب ایسا ممکن نہیں ہے. اب بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کی مرضی کے بغیر کیوں شادی کروں. دوسرا یہ کہ ہفتہ ہے, اتوار ہے, چھٹیاں ہیں, تو میں کیوں نہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزاروں. آپ اگر اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہفتہ اتوار تم نے گھر رہنا ہے اور دوستوں کے ساتھ نہیں جانا پارٹی پہ, تو آپ کو یہ بات اس کو لاجک کی بیس پر کہنی پڑے گی. اگر آپ لاجیکلی اس کو اوور سمارٹ کر دیں گے تو پھر بچہ رک بھی جائے گا آپ کے گھر میں. لیکن اگر آپ اس کو لاجیکلی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو وہ کہے گا کہ ڈیڈ از کریزی, تو وہ یہ کرے گا. اس لیے میری تو یہ کہنا ہوگا تمام میرے بہنوں بھائیوں کو جو یہاں رہتے ہیں کہ بچوں کو ایک ان کے ڈومین کے اندر لبرٹی دینا یہ تو بچوں کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں زور لگا کے زبردستی کر کے اور اس کو ایک آرڈر دے کے اور اس کو اس طرح کی مثالیں دے کے کہ ہم تو سائیکل پہ آیا کرتے تھے, ہمارے ابا جی جب آتے تھے ہم تو جوتا لے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, تو بچہ دل میں ہنستا ہے, وہ یہ کہتا ہے آپ ایسا کرتے تھے, میں ایسا نہیں کرتا. تو اس طرح کے سینیریو سے ہم اپنے بچوں کو نہیں کر سکتے. انفارچونیٹ وہ جن کے تو بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں نا جی, ان کے پاس تو ابھی بھی ٹائم ہے. وہ جو انوائرمنٹ ان کے اپنے بچوں کے دماغ میں بنانا چاہتے ہیں وہی انوائرمنٹ اپنے دماغ میں اور اپنے گھروں میں بنانا شروع کر دیں.
میں کہتا ہوں کہ آپ لاس ویگس میں رہتے ہوں, آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں, بینکاک کے پتایا میں آپ رہتے ہو, کہیں بھی رہتے ہو, جہاں ارد گرد جو بھی نظر آ رہا ہو, اگر آپ گھر کے اندر اپنی ویلیو سسٹم کو اسٹرانگ رکھیں گے اور خود آئیڈیل رول ماڈل ہوں گے. اب باپ خود سگریٹ پیتا ہو اور توقع یہ رکھتا, اور اس نے ساری زندگی سگریٹ پی ہو اور توقع یہ رکھتا ہو کہ یہ جو ہے یہ بالکل بھی میرے بچے سگریٹ نہیں پئیں گے اور اچھے بچے بنیں گے, خود اس کی اپنے بھائیوں سے لڑائی ہو, بہنوں سے لڑائی ہو, اس بچے کی ماں کی اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی ہو, اور خود وہ یہ توقع کرے کہ یہ سارے میرے جو بچے چاروں پانچوں یہ آپس میں بہت دوستی کے ساتھ محبت سے رہیں گے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پر ہمیں اپنے ہی یعنی جو رول ماڈلنگ سکل ہے اس کو کرنا پڑے گا, اور اپنی تربیت پر. پیرنٹس کے لیے تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو کیا تربیت دینی ہے, پیرنٹس کے لیے تربیت کا مطلب ہے انہوں نے اپنے آپ کو کیا تربیت دینی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو تربیت دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کے بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جیسا کہ جاوید بھائی ابھی آپ نے کہا کہ تربیت کا ایک کامن آنسر آپ نے دیا کہ کہیں بھی ہو تربیت کا ایک کامن جو ہے وہ رولز ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں پیرنٹس کو جو پرابلمز آتے ہیں بچوں کی تربیت کرنے میں, اس میں لیک آف ایجوکیشنل سسٹم کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, جس میں لیک آف سیکسول ٹریننگ ہے, لیک آف ایتھیکل ٹریننگ ہے, جو کہ ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. ہم بچوں کو لکیر کے فقیر بنانے میں لگے رہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس کو تو خود کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے, کیونکہ ان کو پیچھے سے تربیت نہیں ملی ہوتی. لیکن آپ نہیں سمجھتے اب دنیا اتنی بدل گئی ہے, اتنی ماڈرن ہو گئی ہے کہ اب ہمیں اپنے ایجوکیشن آپ کی سسٹم میں آواز اس نہیں آ طرح رہی کی مجھے. چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم اپنے ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں. دیکھیں بھائی صاحب, ایسے ہے کہ یورپ اور پاکستان کو اگر آپ کمپیئر کریں نا, یورپ کے اندر ایک فرد ہے اور ایک حکومت ہے, اور حکومت جو ہے وہ فرد کو اون کرتی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو حکومت اس کے پیرنٹ کے طور پر آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے کیوں اس کو نہیں کیا. پاکستان کے اندر اور ہمارے پہلے ہندوستان پاکستان اور اس سارے معاشرے کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ایک فرد تھا اور ایک خاندان تھا, اور وہ جو خاندان تھا وہ بنیادی طور پر وہی رول ادا کرتا تھا جو کہ آپ کے ہاں حکومت ادا کرتی ہے. آبویسلی جو حکومت کا ریلیشن شپ ایک بچے سے کے ساتھ ہوگا وہ ایک طرح کا لیگل ریلیشن شپ ہوگا, جو اور اس میں ایک سوشل ریلیشن شپ ہوگا. جو خاندان کا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگا اس کے اندر محبت ہوگی, اس کے اندر ممتا ہوگی, اس میں باپ کا جذبہ ہوگا. ہمارے ہاں یہ بہت مضبوط تھا خاندان, جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت کا سسٹم موجود تھا. اب ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ حکومت تو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہی نہیں ہے, اور خاندان جو ہے وہ ویک ہو گیا ہے, اور کچھ جگہوں پر خاندان نکل گیا ہے. اور خاندان اس لیے نکلا ہے کہ پیسے کی دوڑ میں اور مادی دوڑ کے اندر ماں بھی کما رہی ہے, باپ بھی کما رہا ہے, وہ دونوں صبح نکلتے ہیں, اور اپنے موسٹ آف مڈل کلاس فیملیز, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب وہ اس پہ نکلتے ہیں تو ان کے خیال میں بچوں کو اچھی گاڑی لے کے دینا, ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا کے دینا, ان کو نائکی کے جوتے لے کے دینا, ہر ایک کو یعنی آئی فون لے کے دینا, آئی پیڈ لے کے دینا, پلے اسٹیشن لے کے دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو یہ کمفرٹ پرووائڈ کریں. لیکن جو تربیت کی ذمہ داری تھی وہ نکل گئی. دوسرا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں زیادہ مہنگے اسکول میں, زیادہ فیس والے اسکول میں داخل کرا دیں گے تو وہ جو پہلے گیپ تھا جو کہ خاندان کرتا تھا وہ مہنگا اسکول والی ٹیچر جو ہیں وہ کر دیں گی. مہنگے اسکول والی ٹیچر اس کو صرف انگریزی بولنا سکھا سکتی ہیں اور تھوڑے سے مینرزم سکھا سکتی ہیں اور تھوڑا سا کوگنیٹو نالج دے سکتی ہیں جو اس کی میموری کے اندر بھرا ہوا جاتا ہے. لیکن جو تربیت کا عمل تھا, میں اپنے معاشرے کی ڈیٹیریوریشن کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بالکل کوئی نظام جو خاندان کے طور پر ہوتا تھا وہ ہے نہیں. حکومت ابھی اتنی باشعور نہیں ہوئی, پولیٹیکل گورنمنٹس, کہ وہ فرد کی تربیت کی ذمہ داری کرے. لہذا سڑک پر کہاں تھوکنا ہے کہاں نہیں تھوکنا, لائن بنانی ہے کہ نہیں بنانی, اور ایکسکیوز می کب کہنا ہے, شکریہ کب کہنا ہے, کسی کے لیے دروازہ کب کھولنا ہے, گند کہاں پھینکنا ہے, یہ تمام باتیں یورپ میں آپ کو معاشرہ سکھا دیتا ہے. لیکن یہاں خاندان اس میں سے مائنس ہو گیا ہے, حکومت اپنی ذمہ داری سمجھتی نہیں, معاشرے میں رول ماڈل موجود نہیں ہے. لہٰذا کوئی اکا دکا اپنے زور کے اوپر تربیت حاصل کر لے تو وہ کر لے, ادروائز انفارچونیٹلی معاشرے میں تربیت کا نظام بالکل نہیں ہے. اور میں نے میری جو ذاتی ایفرٹ ہے وہ بنیادی طور پر, حالانکہ وہ ہے بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا نے منہ میں ایک پانی کا قطرہ ڈالا تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی حیثیت کی تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی کہ اس چڑیا میں پانی کے قطرے کی,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے اور ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں کوئی کنکریٹ تربیت کا نظام موجود نہیں ہے ہمیں فرد کی اور خاندان کی تربیت کرنی ہے. اچھا پاکستان کے جی معاشرے بالکل جاوید بھائی، خاندان کو اور پرابلم ورسز چیلنجز، جب ہم پرابلم کو فیس کرتے ہیں تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں، اور جب ہم چیلنجز کو فیس کرتے ہیں تو ہم گرو ہوتے ہیں. ایک عام انسان جس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کس طریقے سے اپنے پرابلمس کو چیلنجز میں کنورٹ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے نا جی. اب یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ بھئی ایک پرابلم ہے اور ایک چیلنج ہے، تو یہ ہیں تو دونوں ہی مسائل نا. چیلنج بھی ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے، مگر یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا. اب آپ نے یہ بات مائنڈ آپ نے کہیں سے سیکھی ہے نا، آپ نے کہیں سے یہ بات کسی نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اپنے تجربے سے سیکھی، یا آپ نے کتابیں پڑھ کے سیکھی، یا آپ کسی ایسے اداروں سے آپ کا رابطہ ہوا جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر فرض کریں میں بیمار ہو گیا تو یہ پرابلم بھی ہے، لیکن اگر میں نے اس بیماری سے سیکھ کر آئندہ کے لیے اپنی صحت کے لیے کوئی نیا لاہ عمل بنا دیا تو میں اس کو چیلنج سمجھوں گا. اس سارے کا تعلق تربیت سے ہے، اور یہ ہماری جو پچھلی بات ہے اسی سے اس کا کنیکشن ہے کہ یہ بات گھروں میں لوگوں کو پتا ہو، اسکولوں میں پتا ہو، اداروں میں پتا ہو، ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہو، تو اس سے لوگوں کو اس طرح کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. جو ہماری سوچ کی ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے تھاٹ پروسیس کے اندر پازیٹیوٹی کیسے آ جائے گی، ہمارے اندر کریٹیکل تھنکنگ کیسے آ جائے گی، پرابلم سالونگ کیسے آ جائے گا، کنفلکٹ ریزولوشن کیسے آ جائے گی، اینگر مینجمنٹ کیسے آ جائے گی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں تربیت سے آئیں گی. اور ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر تربیت کے ادارے ان کو تقویت دی جائے. اچھا، جیسے زندگی کو وقت کا نام زندگی کہا جاتا ہے، پچھتاوا یا خوف انسان کو دکھی جو ہے کر دیتا ہے. پچھتاوا نارملی ماضی سے، اور جو ہے خوف جو ہے نارملی انسان کو مستقبل کے پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے. تو ہم اپنی زندگیوں کو آسان کیسے کر سکتے ہیں اس سینیریو میں؟ اگر آپ اس کا بالکل ایک سمپل سا جواب چاہتے ہیں تو زندگی کو اس سینیریو میں آسان کرنے کا ایک طریقہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو وہ سکھا دیں، وہ یہ ہے کہ لو یور سیلف دا وے یو آر. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس پر اطمینان، اس پر شکر اور اس پر راضی ہونا. اب یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ بات منہ سے کہنی بہت آسان. یہ بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ بھئی اج تو اگر آپ پنجابی کہنا اج تو جن لوگ نے وہ جنہاں نو پرابلم ہوئے تو انہوں پرابلم نہیں کہنا، انہوں چیلنج کہنا ہے. تو کہنا تو بہت آسان. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ میں راضی پر رضا ہو جاؤں، یہ کہنا تو بہت آسان ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میں کثرت کی خواہش نے دھوکے میں رکھا حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو آخر اللہ پاک اپنے کلام میں یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہیومن سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے. تو لہٰذا انسان کی بنیادی فطرت کے اندر ایک خواہش اور ایک چیزوں کو یعنی اس کو قابو کرنا، اپنے اختیار میں کرنا، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ عہدہ ہو، تو چاہے وہ ریلیشنز ہوں، تو اس کے فطرت میں ہے. لیکن وہ لوگ جو اس کو اوور کم کر لیتے ہیں اور ان کے اندر ایک قناعت آ جاتی ہے اور ان کے اندر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے، تو یہ تو کی ہے بنیادی طور پر ایک زبردست سکسیسفل لائف کی اور خوش رہنے کی. دیکھیں نا، میں بیمار ہو گیا تو یار میری عمر 59 ایئرز ہے، میں 59 ایئرز تو میں نے زندگی مزے سے گزاری ہے نا. اب بیچ میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا ہوں تو کوئی بات نہیں، میں نکل آؤں گا. اب یہ دس از ون وے آف تھنکنگ. اسی طریقے سے یار میں ساری زندگی کھانا کھاتا رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا میں اچھا آج مجھے کھانا کھانے کو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، کل میں کھا لوں گا. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ ہے راضی بر رضا کا مائنڈ سیٹ. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ بات اگر ہم اچیو کر لیں تو ہم تو دنیا میں ولی اللہ بن جائیں. تو آپ کے سوال کا اگر تو ڈائریکٹ جواب ہے تو وہ یہی ہے، ایک جواب کہ ہم کسی طریقے سے جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے اس پر مطمئن ہونا سیکھ لیں تو ہم آسانیاں پیدا ہونی چاہیے. بے شک. جو ایموشن جو ہوتے ہیں، ریفلیکشن آف تھاٹ از کالڈ ایموشن. ایک آدمی کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی ایسے مقام پر جا کر آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ برا سلوک کر جاتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں برا آ جاتا ہے. جب آپ کے دل میں برائی آ جاتی ہے تو پھر ہم کس طریقے سے اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک پرائورٹی لسٹ بنائیں. فرض کریں آپ کے ساتھ، اب آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، دوست ہیں میرے، اور آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا کہ میرے تعلقات سٹرینڈ ہو گئے نا.
جس میں مجھے بدگمانی آپ کے اوپر آ گئی یا آپ کو میرے اوپر بدگمانی آ گئی. اب اس کے حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے ذہن میں نا ایک پرائورٹی بناؤں. جس فرض کریں ہمارے درمیان میں کچھ تھوڑی سی نا کچھ جائیداد کے معاملے کے اندر پرابلم ہو گیا تھا, تو میں اپنے ذہن میں ایک پرائورٹی لسٹ بناؤں کہ میرے لیے وحید زیادہ اہم ہے کہ جائیداد زیادہ اہم ہے. اگر تو جائیداد زیادہ اہم ہے تو پھر تو میں آپ کے ساتھ مقدمہ کروں, آپ کے ساتھ لڑوں اور آپ کو یہ کروں اور آپ کے ساتھ بریک کر لوں. اور اگر میرے لیے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ زیادہ اہم ہے تو میں اس جائیداد کی طرف سے تھوڑا سا کمپرومائز کر لوں گا مگر اپنا ریلیشن شپ آپ سے بچا لوں. بنیادی طور پر جب لوگوں کے درمیان کانفلکٹ ہوتے ہیں اس کے درمیان پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہماری لائف میں پرائورٹی کیا ہے. کیا یہ ریلیشن شپ پرائورٹی ہے یا میری اپنی ایگو پرائورٹی ہے یا میرے اپنے دنیاوی فیصلے پرائورٹی ہے. تو لہٰذا اس میں بھی کوئی حرج نہیں. فرض کریں آپ کے ساتھ میرا تنازع واقعی ایسا ہوا ہے جس میں نے آپ کے ساتھ واقعی زیادتی کر کے آپ کی بہت ساری پراپرٹی جو ہے وہ غلطی سے ہتھیا لی ہے, تو یو کین آلویز ڈیسائیڈ کہ بھائی میرے نزدیک یہ میرا حق تھا, یہ میری پرائورٹی ہے, تو آپ میرے ساتھ اپنے ریلیشن کو بریک کر لیں گے اور آپ اپنے رائٹ کو اس کے اوپر کریں گے. اسی لیے تو عدالتیں بنی ہوئی ہیں, اسی لیے تو سارے بنے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کا کانفلکٹ ہوا ہے آپ نے پرائورٹی میں اس کو کہاں رکھا ہوا ہے, نمبر ایک بات. اور دوسری جو اہم چیز جو ہمارے درمیان بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے جب ریلیشن شپ کے بریک ہونے میں, وہ ہے لیک آف کمیونیکیشن. جیسے آپ کے ساتھ میری کسی بات پہ تنازع ہے, مثال کے طور پہ یہ دے رہا ہوں کیس سینیریو, آپ کے ساتھ کسی بات پہ تنازع ہوا ہے تو ایک طریقہ یہ کہ میں پوری دنیا کو کہتا پھروں کہ یار بھائی ادھر میں بڑا چنگا سمجھتا سی, یہ دیکھنا ہے میرے چھوٹے بھراواں طرح سی, یار میں بڑا پیار کرتا تھا, دیکھو یار اس نے ایسے کر دیا. ایک طریقہ, اور دل میں اپنے کرتا. ایک طریقہ یہ کہ میں کہوں وحید پلیز اسپیئر سم ٹائم, ہم بیٹھتے ہیں ابھی بیٹھ کے, یہ میرے ذہن میں آپ کے بارے میں کچھ بدگمانیاں آ رہی ہیں تو پلیز کلیریفائی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط نہ ہوں, بٹ پلیز کلیریفائی. تو جب میں آپ سے نیگوشیٹ کروں گا اور آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں گا نا, تو اس کے اندر مجھے اپنے مائنڈ سیٹ کو بنانے میں آسانی رہے گی. لہٰذا آپ کے سوال کا جو کی آنسر ہے وہ دو ہیں. نمبر ون, سیٹنگ اے پریورٹی ان یور لائف. آپ کے لیے کیا اہم ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ نے اس ریلیشن شپ کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا. نمبر دو دوسری آپ کی جو ہے آپ کی کمیونیکیشن, کہ کوئی بھی چیز ایمبیگوٹی میں نہ ہو, کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ میں آپ کے بارے میں محسوس کر رہا ہوں مگر میں آپ کو کہہ نہیں رہا. اگر میں آپ کو کہہ دوں گا نا, اپنے جو امپلیسٹ فیلنگ کو ایکسپلیسٹ کر دوں گا, تو اس کے ذریعے سے کنفیوژن ساری دور ہو جائے گی. اچھا, نیچر کو کیسے جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ڈفرینٹ انسان ڈفرینٹ ماحول میں براٹ اپ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو مذاقاً جھوٹ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے, کچھ لوگ اچھے لسنر نہیں ہوتے کیونکہ وہ بچپن سے انہوں نے لسن کرنے کی عادت نہیں ہوتی, کچھ لوگوں کو دھوکہ دینے کی عادت ہو جاتی ہے تو ان کو وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو جب وہ ایک میچور لائف میں چلے جاتے ہیں, جب جا کر ان کو لائف میں احساس ہوتا ہے کہ اب یار کہیں تبدیلی لانی چاہیے, لیکن اس وقت شاید وہ میچورٹی کی زندگی کے حصے میں آ جاتے ہیں انلیس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آ جائے, تو وہ خود کیسے کچھ ایسا یوز کرے کہ ٹول کہ وہ اس میں 100% تو چینج مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ بہتری لا سکے اپنی لائف کے اندر. وہی صاحب, ویسے 100% بھی چینج ہو سکتا ہے, میں آپ کو عرض کروں, لیکن آپ مجھے نہیں چینج کر سکتے اور میں آپ کو نہیں کر سکتا نیچر کی حد تک. باقی وہ اصل میں اس کا ایک پورا الگوریدم ہے. سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہیں فیلنگز کے بعد جو نیکسٹ چیز, احساس کہہ لیں آپ, اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے سینسیشنز کے بعد ہوتی ہیں فیلنگز کے بعد ہوتے ہیں ورڈز کے بعد ہوتے ہیں ایکشن. ریپیٹن ان پرٹیکولر سچویشن کا نام ہیبٹ ہوتا ہے, اور ایک ہیبٹ جو پکی ہو جاتی ہے وہ نیچر بن جاتی ہے. تو یہ جو پہلے 5 میں نے آپ کو سٹیپ بتائے ہیں نا, ان 5 کے لیول پر تو آپ چینج کر سکتے ہیں, چین کو بریک کر سکتے ہیں. جب نیچر بن جاتی ہے نا, میں بہت عرصہ یہ سمجھتا رہا کہ نیچر نہیں چینج ہوتی. بعد میں نے مولانا روم کو پڑھا تو مولانا روم نے ایک لفظ بولا ہے جس کو ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ غیر مشروط محبت کریں تو نیچر بھی چینج ہو سکتا ہے, مگر غیر مشروط محبت کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تو اس لیے تو یہ تو ہے نا ایک طرح کی اس کی فلسفیکل ڈسکرپشن, لیکن سائنٹیفکلی اسپیکنگ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی کی عادت جو ہے وہ خود بدلنے کی اگر نیت, پہلی چیز یہ ہے he has to have a very strong desire to change yourself. اپنی کسی نشے کا عادی ہے اور وہ اپنی عادت کو بدلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ آنا چاہیے کہ میں نے یہ بدلنی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میرا بیٹا جو ہے
وہ تو بالکل اس کو بدلنے کو تیار نہیں. مجھے کوئی طریقہ بتائیں جس سے میں اس کو بدل دوں, یہ بہت مشکل ہوگا. تو پہلی تو ہے کہ انٹینس ڈیزائر ٹو چینج, نمبر 1. اور انٹینس ڈیزائر کی جو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کچھ کیا ہے اس پہ ریئل ریپینٹنس ہو, واقعی آدمی کو پچھتاوا ہو گیا جو میں کچھ کرتا ہوں میں غلط کر رہا ہوں. اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ نہیں یار وہ بھی میں ٹھیک ہی تھا لیکن میں کچھ چینج کر لیتا ہوں, وہ چینج نہیں ہو سکتا. جو کچھ وہ غلط کرتا رہا اس پر شدید پچھتاوا ہو اس کو. نمبر 2, جس وقت وہ یہ چینج کرنے کی بات کر رہا ہے اس وقت اس عادت میں مبتلا نہ ہو. اور نمبر 3, آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو. یہ 3 چیزیں اگر جس بندے کے اندر آ جائیں تو اس نے پہلا سٹیپ اٹھا لیا چینج ہونے کے لیے. اب جو اس کی عادت تھی اس کی ایک آلٹرنیٹ عادت وہ اپنی بنانی شروع کرے. مثلا میں سمپل سی مثال دیتا ہوں, ایک آدمی کا وزن موٹا ہوتا جا رہا ہے اور وہ ایکسرسائز نہیں کرتا, تو اب اس نے یہ تینوں, یار مجھے بہت واقعی یار میں نے بہت غلطی کی, پچھتاوا ہو, ابھی وہ تیار ہو اس کے لیے اور آئندہ نہ. اب وہ صبح الارم لگا لے, اپنی بیوی کو کہہ دے کہ اگر میں الارم پہ نہ اٹھوں تو میرے اوپر پانی کی بالٹی ڈال دینا, اور اس کے بعد چاہے آندھی آئے, چاہے طوفان ہو, چاہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو, چاہے گرمی ہو, چاہے کچھ ہو, وہ ٹریک سوٹ پہن کے بعد یہ کر لے اور میک شور کرے کہ اس نے کرنا ہے. اب اس کے لیے کتنی, اس کے لیے وہ کچھ لوگ یہ جو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے تو اپنے اوپر سیف قسم کے جرمانے لگا لے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ میں نے آئندہ سے صبح واک کے لیے اٹھنا ہے, اگر میں نہ اٹھا تو میں 100 نفل رات کو پڑے بغیر نہیں سوؤں گا. میری بات سمجھے؟ میں 2000 روپیہ جو ہے نا, میں 200 پاؤنڈ خیرات کروں گا اگر میں صبح نہیں اٹھا, اللہ کے راستے میں 2000 پاؤنڈ دوں گا. میں 3 روزے رکھوں گا اگر میں صبح نہ اٹھا. یعنی اپنے اوپر وہ پابندیاں لگانا شروع کر دے. مگر آپ دیکھیے یہ ساری باتیں تبھی ممکن ہیں کہ اگر وہ پہلے ڈٹرمنڈ ہوگا کہ میں نے چینج ہونا ہے. تو عادت, ہیبٹ, نیچر چینج ہو سکتی ہے اگر آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہوں. اور اصل چیز یہ کہ we never desire it enough. ہم بہت ساری ہم پوری دنیا کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ ملک میں تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے وغیرہ. اچھا, اس کی میرے اندر شدید ڈیزائر نہیں ہے ابھی. اگر میرے اندر اس کی شدید ڈیزائر پیدا ہو گئی تو میں کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر ماروں گا. تو ہم اکثر ہمارے اندر ڈیزائر کی کمی ہوتی ہے جو کہ ہمیں چینج ہونے سے روکتی ہے. جاوید بھائی, آپ کے پروفیشن کے حوالے سے بات کر لیں کہ یہ آپ کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے اداروں میں کام بھی کیا, سروسز کی ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. جیسے کہ آج کل ینگ ڈاکٹرز کا کوئی نہ کوئی ایشو ہم سوشل میڈیا پہ آئے بغیر دیکھتے رہتے ہیں, اسپتالوں میں مار کٹائی یا ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے, وٹ ایور دا ریزن از. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے جب ڈاکٹر بننے سے پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا, تو ڈاکٹر بننا میرے لیے تو شاید ایسے ہی ہے کہ ایک ڈفرینٹ پروفیشن ہے جہاں پہ آپ انسان کی زندگی, اللہ کے بعد انسان کی زندگی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اللہ کے بعد, اللہ کے حکم کے بعد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا جو نظام ہے ڈاکٹر کا, جو لوگ ہیں وہ اتنے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری فیسیں لیتے ہیں, حق بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا پڑھا ہے تو ہم کیوں نہ فیسیں لیں. ایک تو حکومت سپورٹ نہیں کرتی, ایک یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. لیکن آپ جو نئے ینگ ڈاکٹر جو بھی ہمارے جو پول کے اندر آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے اندر وہ درد موجود نہیں ہوتا جو انسانیت کے لیے ہونا چاہیے؟ تو اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ کس طریقے سے آپ جیسے لوگ فرنٹ لائن پہ آ کر ان کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو باہر سے بھی جو اس کے لیے ایڈ چاہیے ہو, ہم لوگ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں ہیلپ آپ لوگوں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہی صاحب, آپ نے پانی کا ایک تالاب دیکھا ہوگا, سوئمنگ پول یا پانی کا تالاب. اب اس کے اندر ایک پانی آپ ڈالتے جائیں گے تو اس کی سطح اوپر ہوتی جائے گی نا. معاشرہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایک سوئمنگ پول ہوتا ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ اس سوئمنگ پول کے ایک کونے میں ایک لمبا سا پانی کا کالم آپ اکٹھا کر دیں اور باقی سوئمنگ پول خالی ہو, تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی ایک کالم 1 فٹ اسکوائر کے کالم کے اندر 50 بالٹیاں ڈلتی ہیں, تو آپ 50 بالٹیاں ڈال کے وہ ایک کالم یوں سیدھا کھڑا کر دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. 50 بالٹیاں ڈالیں گے نا تو پورے سوئمنگ پول کا لیول آدھا انچ اوپر ہوگا صرف, تھوڑا سا. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر کسی ایک سیگمنٹ کو آپ اٹھا کے بالکل آئیڈیل سچویشن کے اوپر لے آئیں, جبکہ باقی سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوا ہو. یعنی آپ کہیں کہ نظام چاہے خراب رہے ڈاکٹر ٹھیک ہو جائے. اچھا, ڈاکٹر جو ہیں چاہے خراب رہیں لیکن بیوروکریٹس ٹھیک ہو جائے. اچھا, دکاندار جو مرضی کرتے رہیں, ملاوٹیں کرتے رہیں, لیکن ڈاکٹر ٹھیک طریقے سے کام کرے.
تو یہ جو آپ کے سوال کا نا ایک سنگل جواب نہیں ہے, یہ بڑا ملٹی فیکٹوریل پرابلم ہے پورا کا پورا. جب وہ ایک پرانا ایک زمانے میں ایک افسانہ تھا, مجھے بھول گیا کسی کا لکھا ہوا, کہ سورج کا داغ, کہ جب سورج میں داغ ہوتا ہے تو ساری روشنی داغدار ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب ایک اوور آل معاشرے کے اندر ویلیو سسٹم ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کہنا کہ بھی چونکہ انسان جانے بچاتا ہے تو ڈاکٹر کے اندر تو وہ درد دل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور لیکن یہ جو اپنا ہے, جو چینی پیدا کرنے والی فیکٹریوں والے ہیں, وہ جیسے مرضی ٹیکس کو انویڈ کرتے رہیں, کیونکہ وہ تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو پولیٹیشنز ہیں جو مرضی کرتے رہیں, اور جو باقی, ایسا ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا اس سارے کے پیچھے ایکیوٹ پرابلم تو ظاہر ہے آپ شارٹ کر سکتے, حل کر سکتے ہیں نا, کہ ڈاکٹروں کی تنخواہ کم ہے, ان کی ڈاکٹر کی تنخواہ بڑھا دو, اچھا فلاں جگہ پر یوں ہے ایڈمنسٹریٹو یہ ڈیسیژن کر دو. یہ تو شارٹ فکسز ہیں چھوٹی چھوٹی, یہ تو پیراسیٹامول کی گولیاں ہیں کہ سر درد پیراسیٹامول کھا لو, لیکن جو اوپر برین ٹیومر بنا ہوا ہے پہلے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں اس کا کوئی فکس نہیں ہے. بیسیکلی ایک اچھا انسان بننے کے لیے درد کا ہونا ضروری ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, بزنس مین ہو, پورے یا عام ریڑھی والا ہو. معاشرے کے اندر ایک پراپر تربیت کے نظام کی ضرورت ہے. اچھا بھائی صاحب, ہمیں ٹائم کا بھی جی کچھ بالکل, لاسٹ منٹ ہے اپنا. آپ ماشاءاللہ جاوید بھائی شاعری بھی کرتے ہیں, اور آپ کا جو پہلی کتاب کسی کو کچھ خبر نہیں 1997 میں پبلش ہوئی, تو اب لاسٹ منٹ میں آپ خاموشی کو جو آپ کی ایک نظم ہے وہ سنا دیں, اور پھر انشاءاللہ ورڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خاموشی پر ایسی نہ ہو ایسی جو کہ قبرستان میں ہوتی ہے, خاموشی جو مجرم کے چہرے پر طاری ہوتی ہے, خاموشی پر ایسی ہو جو وقت عبادت روح میں جاری ہوتی ہے, خاموشی جو گہرے سمندر اور جھیلوں میں ہوتی ہے, خاموشی جو آدھی رات کی قندیلوں میں ہوتی ہے. چاروں جانب شور بہت ہے, ہنگاموں کا زور بہت ہے. دل ہو یا شہروں کی سڑکیں, نفرت کے انگارے بھڑکیں, آہیں ہیں اور چیخیں ہیں, چیخ نہیں سرگوشی ہو. بہت خوب. خاموشی ہو, خاموشی پر ویسی نہ ہو, خاموشی پر ایسی نہ ہو. بہت خوب جاوید بھائی, وقت دینے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم غائب ہوئے آپ کو لیتے رہیں گے. اپنا اور سب کا خیال رکھیں. وحید خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.